बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त हर रोज़ की तरह आज भी आप देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम हर रोज़ आप लोग देखते हैं, हमारी और आप लोगों की मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए। और उलमाए कराम, पीरान उज़्ज़ाम जो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई के लिए आज भी हमारे साथ हर रोज़ की तरह हमारे जो शख्सियात हैं प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ़ है हमारे बहुत मोहतरम, आपके हम सब के दिल अज़ीज़, इंतहाई मोहब्बत भरी शख्सियत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आप तशरीफ़ फरमाएँ। क़िबला पीर साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में पीर साहब आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम ज़ियारत भी कर रहे हैं आप हर रोज़ माशाअल्लाह, और रहनुमाई भी आप तमाम अहबाब के साथ साथ करते हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला शाह साहब को भी सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद शाह साहब आपको भी कहते हैं प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम के कॉलर्स का, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी रहेगी, साथ साथ प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं बीना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी माशाल्लाह मेरी बहन, कैसी हैं बीना, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक सर। जी मैंने मौलाना साहब से पूछना था, ये जैसे बरसात का मौसम है इसमें ना मेरे फिशर और बवासीर की तकलीफ दोबारा आ जाती है, पेट में दर्द और मैदे की तकलीफ हो जाती है, तो मेरी सेहत के लिए कुछ बता दें कि मैं ठीक रहूँ और आसान इलाज हो जाए, ठीक भी रहूँ और वायरस वगैरह से, बैक्टीरिया से भी बचे रहें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपका इस्लामाबाद से आप हमें कॉल करती रहती हैं, हमारी रेगुलर कॉलर है तकरीबन। और रही बात आपके मसले की, तो इंशाअल्लाह बीमारी के हवाले से भी रहनुमाई करेंगे और वायरस के हवाले से भी जो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप परवरदिगार के अमान में इंशाअल्लाह और अमान में ही रहेंगी। और बहुत हद तक जिस तरह कल भी बात की गई कि सुनने में भी आ रहा है और फिर ख़बरें जो मिल रही हैं और तमाम मतलब ऑफिशियली तौर पे भी कि बहुत हद तक जो है वो तादाद में कमी आना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है कोरोना वायरस के हवाले से। तो दुआ बस ही है हरदम परवरदिगार अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। ये बहन हमारी कॉलर हैं और ये इनको जो शाह साहब जवाब देते हैं, तो मैं शाह साहब से ही पेशा गुजारिश करूँगा कि वो हमारी बहन की रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी बहन ने जो सवाल किया है मौजूदा हालात के हवाले से, तो आपने जवाब इरशाद फरमा दिया है दोस्तानी साहब। तो जो पहला मसला इन्होंने जिक्र किया है, तो मेरी बहन उसके लिए आप सूरतुल कुरैश 7 मरतबा पढ़ के और अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और रोटी पर दम करके वो रोटी आपने खा लेनी है। दिन में किसी भी वक्त, दोपहर के खाने में या शाम में आपने रोटी के ऊपर ये दम करना है और उसके बाद इसे खा लें। रोज़ाना 1 मरतबा ये अमल करें और इसे जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफा हासिल होगी। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका हमारी बहन को जवाब मिल गया। और मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ना सैटरडे को फ़ोन किया तो आप लोगों ने मुझे बताया था, लेकिन हमारी लाइट चली गई थी, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम भी नहीं आया आपका यूट्यूब पे ना। तो मेरी अम्मी ने बात की थी, मेरे कज़न बीमार होता है, उनके लिए इन्होंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के 21 दिन उन पे दम करें और लाहौल वाला कुव्वत पढ़ के ना 500 दफ़ा पानी छिड़कना है। तो वो 21 दिन किया था, वो ठीक हो गए थे, उसके बाद फिर वो वैसे ही हो गए, वो बीमार हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वो बीमार थे? हाँ जी, इनके सर का मसला था, जो बेड पे हैं, आपको बताया भी था। अच्छा, क्या हुमायूं नाम है। हुमायूं नाम, ठीक, हुमायूं नाम, ठीक। अच्छा चले ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सबसे पहले मैं इस चीज़ की वजाहत यहाँ पर करता चलूँ, प्रोग्राम हमारा मंडे टू सैटरडे रूटीन से हर रोज़ शाम 6 से 7 लाइव होता है
اور لائیو آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں. یوٹیوب پہ پروگرامس ساتھ ساتھ میں جاتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب آپ نے منڈے کو کال کی یا سیٹرڈے کو کال کی تو اکثر پروگرامس کچھ آج آگے پیچھے روٹین ان کی یوٹیوب پہ اپلوڈنگ کی ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں، پورا ہفتہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، دوبارہ سے کال ملا کر دیکھ لیا کریں. جس طرح آج آپ نے کال ملائی ہے تو اسی طرح آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 2-3 دن پہلے بے شک چلے بہرحال آج آپ نے کال ملا دی. آپ نے بتایا ہے کہ وہ پڑھنے سے جو آپ کو وظائف بتائے گئے تھے، اب پیر صاحب نے بتائے تھے یا شاہ صاحب نے، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ پڑھنے سے کچھ فرق محسوس ہوا تھا، اس کے بعد سے پھر ویسے ہی ہے. تو اب اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا کچھ آگے بھی ان کی بیماری کی اور صحت یابی کے لیے نیا ہوگا، وہ پیر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ جب آپ میری بہن سن لیں ذرا اپنا ڈیٹیل سے. بسم اللہ پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ سلطانی صاحب. بیٹا آپ نے جو سوال کیا ہے تو جو سورۃ فاتحہ آپ کو بتائے گی اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. باقی جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بتایا گیا ہے، اس کو آپ صبح کے ٹائم چھوڑ کے آپ اس کو عصر کے ٹائم پہ شروع کر لیں، اور 500 کی بجائے آپ اس کی تعداد کو کم کر کے 313 کر دیں. عصر کے بعد پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سورۃ فاتحہ جو پڑھنی ہے بیماری کے لیے وہ آپ صبح ہی پڑھیں. انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھنا ہے آپ نے، وہ آپ کی والدہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اللہ کریم صحت کرے یاب ہوگی انشاءاللہ. جو آپ نے بتایا اپنے کزن کے لیے وہ بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اور کوشش کیجیے گا جس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے. ویسے بھی ساتھ ساتھ میں ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی جو جواب آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے کوشش کیا کریں کہ اس جواب کو لکھ لیا کریں یا توجہ سے سن لیا کریں، تاکہ کچھ آیت مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب سننے میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی کس پارے کی سورہ ہے اور کہاں پر ہے. حالانکہ پیر صاحب اور شاہ صاحب ساتھ ساتھ میں بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی وقت جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے. بہرحال آپ لوگ کوشش کیا کریں جب آپ اپنا توجہ کے ساتھ سن لیا کریں. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں اور ایڈریس بھی موجود ہے پروگرام کا، جو مطلب خط وغیرہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ اس صورت میں بھی آپ کی رہنمائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ کرتے جائیں گے انشاءاللہ عزیز. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں جو نیکسٹ ہیں کالر، ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے کیا سوال ہے، کیا ان کا مسئلہ ہے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی بھائی میں مسز حمید بول رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن. اور جی بھائی پرابلم یہ ہے کہ مجھے مفتی صاحب نے پڑھنے کے لیے بتایا تو میں 1 مہینے سے پڑھی سورۃ فلق اور ناس، لیکن بیٹے کے پاس گئی ہوں تو بہت برے حالات. بہو جو ہے وہ 4.5 سال کا پوتا ہے، اس کو کھانا تک نہیں دیتی اور بہت زیادہ برے سلوک کرتی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ بالکل چپ، بولتا ہی نہیں ہے اس کے آگے کی کیا معاملات ہیں. بس آپ سے یہی ہے کہ دعا کریں اور مجھے بتائیں کہ میں وہ پڑھ رہی ہوں اور 1 مہینے سے پڑھ رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو کریں بچہ واپس اپنے گھر آئے. اچھا میری بہن آپ یہ بتائیں کہ آپ جو اپنا مسئلہ مطلب یہ اپنے بیٹے کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں سر؟ جی وہ بیٹے بہو کے حوالے سے بتا رہی ہوں. بیٹا اور بہو، بیٹا الگ رہتے ہیں اور بہو کی بتا رہی ہوں بچے کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے، کھانا تک نہیں دیتی، اور الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے گھر میں. اچھا ٹھیک ٹھیک، چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم رہنمائی بھی کرتے ہیں جس طرح آپ نے سوال کیا اور اپنے بہو اور اپنے بیٹے کا. تو مسئلے مسائل پریشانیاں گھریلو معاملات آپس میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس حد تک معاملات چلے جائیں اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت ٹارچر کرتی ہے وہ بیٹے کو اور کھانا تک نہ دینا، تو اب اس میں کیا معاملہ ہے آپس کے، کیا ان کے مسائل ہیں، کیا کلیش ہیں اور کیا پریشانی ہے، ڈیٹیل تو ہم نے نہیں جانی، لیکن جس حد تک ہم تک سوال پہنچا ہے وہ انشاءاللہ شاہ صاحب رہنمائی ضرور کریں گے. جی بہت عجیب سی صورتحال ہے. جی والدہ بھی دکھی تھی اس حوالے سے. تو میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، میری بہن آپ بھی کریں اور اپنے بیٹے سے کہیں وہ بھی یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس خاتون کو ہدایت عطا فرمائے گا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ خدمت اور محبت والا رویہ رکھے گی انشاءاللہ. یا سلام یا اللہ یہ آپ کے بیٹے نے پڑھنا ہے، اور کسی بھی وقت جب بھی ممکن ہو تو یا بدوح یہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 1 گھونٹ آپ کا بیٹا خود پیے
باقی پانی اپنی مسز کو پلا دے. اور یا سلام یا اللہ یہ دن میں 3 تسبیح کسی بھی وقت کر لے، یعنی 300 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت یہ کر لے. اول-آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اپنی وائف کا تصور رکھے. آپ یا قہارو لا تعداد پڑھ کے اپنی بہو کے سینے کی طرف پھونک مار دیا کریں جب بھی آپ کو یاد آئے. تصور میں ہی پھونک مارنی ہے آپ نے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی بہو کو ہدایت عطا فرمائے گا اور وہ انشاءاللہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت والا رویہ رکھے گی انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. جواب آپ تک پہنچ گیا میری بہن جو قبلہ شاہ صاحب نے بتایا ہے. آپ کوشش کریں کہ وظائف مکمل ہو جائیں اور انہی کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی بات کرنے سے بھی اس چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ کے اندر جو تحمل مزاجی اور جو سافٹ کارنر ہے وہ دکھائی دے رہا تھا. تو ظاہر ہے اب وہ ویسے بھی الگ سے رہ رہے ہیں تو آپ کس حد تک مطلب جو ہے وہ ان کو سمجھا سکتی ہیں یا ان کے پاس جا سکتی ہیں. تو جس بہو کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ تو پھر اس کے والدین کو بالکل کچھ نہیں سمجھے گی. مطلب جس کا شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. سلطانی صاحب یہ تربیت کا فقدان ہے. دستبستہ میں گزارش کروں گا والدین سے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز میں کریں. ہم سوشل میڈیا کے سپورٹ کر دیتے ہیں اور بچے سارا دن اب انہیں پتہ نہیں ہم نے کیا دیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے. بالکل ایسے ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کے اچھے انداز میں تربیت کرے تاکہ وہ بچی جس گھر میں جائے وہ گھر امن کا گہوارہ نظر آئے. بالکل. نہ کہ وہ بے چینی اور عجیب سی کیفیت ہو. اور بچیوں کو یہ تربیت دے کر بھیجا جائے کہ وہ جس گھر میں جا رہی ہیں اب وہ ان کے والدین ہیں. بالکل ایسے. وہ ساس سسر نہ سمجھے وہ ان کے والدین ہیں. اپنا گھر اور اپنے بھائی بہن سمجھ کر اگر یہ معاملات ہو تو یقیناً زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہے. جہاں تک رہی بات جس طرح آپ نے بات کی تربیت اور سوشل میڈیا کے حوالے سے تو آپ یقین جانیے ابھی کل کا ہی تازہ بالکل فریش مطلب جو ہے وہ واقع ہے. بچے وغیرہ ایک ہماری فیملی میں اب تو خیر ہر گھر میں جو بچے آج کل جوان ہو رہے ہیں مطلب یہ موبائل فون اور یہ اس قدر بچوں کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو چکا ہے کہ بچوں کو ہم منع بھی کرنا چاہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے اس چیز سے. اب نہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اور تو وہ اس قدر انوالومنٹ ہو چکی ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ پریشانی جو ہے پیر صاحب اس حوالے سے پیش آتی ہے. تو بچوں کے لیے والدین کو بھی چاہیے ان کو پیار سے مطلب ظاہر ہے پرورش کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. ابھی پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے جب ٹائم نہیں دیں گے تو بچے باہر اب شہر میں باہر تو بچے کھیلنے کے لیے تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے. نہ بازار میں باہر ٹریفک اتنی ہے گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے پاس. ویسے بھی کچھ جو صاف ظاہر ہے پھر بچے بڑے ٹائم نہیں دیں گے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو بچے بیزی رہیں گے. تو وہ یہ ایک موبائل ہی ہے جس سے انہوں نے بیزی رہنا. بالکل. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ تھوڑا تھوڑا ٹائم بچوں کو دیں تاکہ ان کی تھوڑی تھوڑی تربیت ہوتی ہے. بالکل. پیرنٹس کو چاہیے کہ اسپیشلی جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے ساتھ ساتھ وہ جو خاص وقت ہے بچوں کو دینا چاہیے اور اپنے معاملات سارے دیکھتے ہوئے جو بچوں کا ٹائم ہے وہ ان کو دیا جائے تاکہ اس وقت میں رہتے ہوئے اچھی چیزیں ان کو بتائی جائیں اور قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہتے ہوئے جو ہمارا دین اسلام ایک جو مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے قدم قدم پر وہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے تاکہ آنے والے ان مسائل ان پریشانیوں سے ابھی آپ یقین جانیے کہ یہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ بھی آغاز ہے. ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. ابھی ہم افتتاحی اور آغاز کے مراحل میں ہیں اور اس حالت میں ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے. ایسا ہی بہترین جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دن میں ایک وقت رکھیں جس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا درس دیں. سبحان اللہ. حدیث پاک ایک چاہے گھر میں سنائیں سارے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک حدیث پاک سنائیں. بالکل. اور یہ اور ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ جو گھر کا بڑا ہے بزرگ ہے وہ کنز الایمان گھر میں رکھ لیں اور اس کی ترجمہ کریں ایک آیت کا اور وہ آیت کا پڑھیں اور اس کا ترجمہ کر کے بچوں کو سنائیں. ایک حدیث پاک اور ایک سیرت النبی کا واقعہ یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے. سبحان اللہ. بہت حد تک انشاءاللہ جو ہے وہ فرق محسوس آپ لوگ کریں گے. جہاں تک رہی بات پروگرام استخارہ میں جو آپ لوگوں کو وظائف بتائے جاتے ہیں قبلہ پیر صاحب کی طرف سے شاہ صاحب کی طرف سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو وہ ان وظائف کا بالکل انکار سرے سے کرتے ہیں. وہ تو اس چیز کو مانتے نہیں ہیں لیکن انکار تو خیر ممکن نہیں ہے اور ایسا مناسب بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت میں جو قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کے آغاز میں ہوتا ہے شاہ صاحب اپنی گفتگو میں بتاتے رہتے ہیں پابندی صوم و صلات کی یعنی کہ نماز کی پابندی
قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں جب زندگی کا حصہ انسان کی بن جاتی ہیں تو بہت سے مسائل اور بہت سی پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں سے، یہ وظائف وغیرہ یہ سب چیزیں تو بہت بعد کا سٹیپ ہے. ظاہر ہے جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں لوگ، تو پھر سوال بھی کرتے ہیں، علماء سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، اور پھر جو ان کو بتایا جاتا ہے. پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں قبلہ پیر صاحب کہ بہت جو ہے وہ تعداد کے ساتھ اور بڑی روٹین کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ وظائف کا سلسلہ تو ہوتا ہے، لیکن نماز ان کی دوری ہے. مطلب اس سلسلے میں رہتے ہوئے وہ وظائف کر لیں گے لیکن باقی اپنی چیزوں سے دوری رہے گی. جب وظائف ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا تو فلاں کام رکا ہوا ہے، ہمارا تو فلاں کام رکا ہوا ہے، ہم اس کام میں پریشان ہیں، ہم اس کام میں پریشان ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ فائدہ کوئی نہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے بندہ ایک اپنی ریگولر جو ہے ڈیوٹی کر رہا ہے اور وہ اصل اپنی ڈیوٹی فرائض میں شامل ہے، وہ ڈیوٹی کرتا نہیں ہے، اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے ایکسٹرا اوور ٹائم دیا جائے. یعنی اوور ٹائم وہ خوشی سے کرتا ہے، اور جو اس کا مطلب ریگولر ڈیوٹی ہے وہ کرتا نہیں ہے. تو اس لیے وظائف ہمارے تو وظائف اس وقت تک چلتے ہی نہیں ہیں جب تک بندہ جو ہے وہ نماز کی پابندی نہ کرے. اور ہمارا زور یہی ہے کہ نماز کی خدارہ پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں درود شریف پڑھا کریں. اگر بندہ اپنے گھر میں ان چیزوں کو اپنے معمول میں لے آئے گا تو یقیناً وظائف تو اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور یقیناً جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وظیفہ وہ مکمل کر ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں وظائف مکمل کر لوں، اس لیے کہ وہ نماز کی طرف تو جا رہی ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف تو وہ مائل ہی نہیں ہے، تو وظیفہ کیسے وہ مکمل کر لے گا؟ تو یہ وظیفہ نہیں، وظائف ہمارے مکمل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ ضرور کریں، اور ہر نماز کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا وظیفہ بتاتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، تاکہ اس وظائف کی وجہ سے کم از کم بندہ اپنی نماز جو ہے اس کو ریگولر کر لے. تو اس لیے ہمارا زور جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں غافل جو ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں اور قرآن مجید چھوڑ چکے ہیں. جو ہر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، آج وہ تلاوت نہیں ہے. بالکل ایسا. تو اس لیے ہم نے تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے آج ہماری رسوائی اور ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہم اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں. مزید گفتگو انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہے گی. جی کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، کافی دیر سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کرتی ہوں، میرا نام بلقیس. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی. ہاں اچھا جی، اچھا جی. جی جی جی. وہ نا 1.5 سال ہو گیا میری بیٹی کی شادی کو. اچھا جی. میری بیٹی کا نام ہادیہ. اچھا جی. اس کے نا بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا جی، بس یہی مسئلہ ہے؟ ہاں جی جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن. پریشان بالکل مت ہوں آپ، اور نہ آپ کی بیٹی پریشان ہو. انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم. فیصل آپ رہنمائی ان کی بیٹی کی اولاد کے لیے کچھ فرمائیے. کچھ زیادہ وقت تو نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور انشاءاللہ میرے رب کا فضل ہوگا. بیٹی سے کہیں سورہ مریم روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں، وقت کوئی بھی ہو لیکن روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور ساتھ میں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہر نماز کے بعد دعا بھی کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ضرور مالا مال فرمائے گا. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، انشاءاللہ فضل ہو جائے گا. اور عام طور پہ والدین ظاہر پریشان ہوتے ہیں، تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ اور مسائل بھی ساتھ ہیں تو آپ ڈیٹیل میں ذرا خط لکھ دیں، اور ٹی وی اسکرین پہ جو ہے نا وہ ایڈریس آ رہا ہوگا، اور جوابی لفافہ ساتھ ضرور بھیجیے گا. تو یہاں سے کچھ تعویذات بھی روانہ کیے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا، اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ضرور مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. قبلہ شاہ صاحب رہنمائی فرما رہے تھے آپ کی میری بہن، آپ نے جواب سن لیا ہے، اور دعا بھی کریں گے ہم انشاءاللہ. باقی آپ کی مکمل رہنمائی ساتھ میں کر دی گئی ہے. اللہ کریم آپ کی بیٹی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مہوش بات کر رہی ہوں. میں نے امی کا استخارہ کروانا تھا. اچھا جی.
بتائیے نام میری ان کا. امی کا نام نسرین ہے، ان کی امی کا نام رسولہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ان پہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کبھی سوئی ہوتی ہیں تو ان پہ کوئی پانی کے چھینٹے پڑ رہا ہو، اور وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہتی ہیں، گھر میں ٹینشن بھی رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں، یہ جو آپ کی والدہ کے ساتھ مسئلہ جس کا آپ بتا رہی ہیں، یہ کب سے ہے پریشانی؟ اور خون کے چھینٹے بھی پڑتے رہتے ہیں اکثر. میری بہن کب سے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے؟ 2-3 سال سے، جب سے ابو نے دوسری شادی کی ہے نا تو اس کے بعد یہ مسئلہ سر پہ رہتے ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. اصل میں آپ کے میرے سوال پر جو آپ نے جواب دیا، مطلب وہ ایک دل میں وہم سا، یا شاید دل میں ایک خیال وہ بالکل پکا ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں دوسری شادی کے بعد ایسا کچھ معاملہ شروع ہوا ہے. تو بہرحال اللہ کریم کرم فرمائے، آپ کی والدہ کو سلامت رکھے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ. باقی بھی سب کچھ رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ ان کے والے سے. لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے، صاف ظاہر ہے جب دوسری آتی ہے تو اس نے پہلی کو فارغ تو کرانا ہوتا ہے. اچھا بارک اللہ مہربانی کرے میرا بیٹا، آپ اپنی والدہ کو کہہ دیں، اگر وہ پڑھ سکے تو زیادہ بہتر ہے، ادروائز آپ پڑھ لیا کریں. آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورۃ فلق اور ناس، ان کو آپ نے پڑھ کے اور دم کرنا ہے. اپنی والدہ کو پانی دم کر کے پلا دیں یا ویسے دم کر دیں. ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو معمول میں رکھنا ہے. 7 مرتبہ یعنی 7 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ فلق اور ناس کو پڑھ کے پانی دم کر کے امی کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ یہ جو آپ چھینٹے یا جو کچھ بھی بتا رہی ہیں، جو اثر بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی، شامل کرتے ہیں، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ ہے، میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے اور میری آنکھیں باری باری سی ہوتی ہے. بس ڈپریشن کا شکار ہوں. گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں ڈپریشن کا شکار ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کیا عمر کیا ہے آپ کی؟ میری ایج ہے 25 سال ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے میری بہن. ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے بارے میں، ڈپریشن کا شکار اور درد وغیرہ جو بھی آپ نے بتایا ہے، شاہ صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. آپ جواب سن لیں اپنا. جی شاہ صاحب. میری بہن، ڈپریشن کا سب سے بڑا حل اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. آپ نماز کی پابندی فرمایا کریں، اور دن میں کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں درود پاک پڑھیں، معمول بنا لیں. اور آنکھیں بند کر کے نماز کے بعد اللہ 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 یعنی اس کا ذکر کریں. اللہ جس انداز میں بھی کریں، لیکن کچھ دیر یعنی 5 سے 7 منٹ آپ یہ معمول بنا لیں. جب ذہن پہ بوجھ محسوس اس وقت بھی آپ باوضو ہوں، مصلی پہ بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ جو ڈپریشن والی کیفیت ہے اس سے آپ نکل جایا کریں گی. اور جب اسے جاری رکھیں گی اس انداز میں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا بالکل جو ہے وہ پرسکون اور مطمئن ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ آمنہ. جی آمنہ بتائیے کیا سوال ہے؟ جی نا زکام نہیں ہٹتا. کیا نہیں ہٹتا زکام آپ کو؟ ہاں جی. تو دوائی نہیں کھائی آپ نے کوئی؟ دوائی لیتے ہیں پھر ویسے ہی. اچھا. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ شمیم. آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 20 سال. اچھا ٹھیک ہے. کب سے ہے یہ مسئلہ زکام والا؟ یہ سال ہو گیا. 1 سال ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہم آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. چھوٹے مسئلے کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں اور جن کی جانب انسان توجہ نہیں دیتا ہے. تو جہاں تک رہی بات آپ کے اس مسئلے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے انشاءاللہ. کچھ میڈیکلی بھی ظاہر ٹریٹمنٹ ضروری ہے، باقی انشاءاللہ کچھ پیر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. بیٹا آپ جواب سن لیں. جی ویسے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ 1 منٹ میں بیٹی کو کوئی نسخہ بتا کے فارغ کر دیتے. ٹائم ہمارا بڑا شارٹ ہوتا ہے، آپ کو بتائیے. چلیں کسی اور کو اچھے طریقے ہم ٹائم دے سکتے. بیٹا آپ جو ہے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوائی کھائیں،
اور آئس کریم اور ٹھنڈی بوتل وغیرہ آپ چھوڑ دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. بہرحال چونکہ کالرز ہمارے سبھی ہمارے لیے ایک جیسے ہیں تو رہنمائی بھی کرنا اور مکمل کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہاں پھر کچھ ایسے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے جی، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تمام بیماروں کو پروردگار صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ. اور جو مسائل جو پریشانیاں ہیں پروردگار تمام دور کرے اور خیر عافیت سے زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آگے دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جو مزید کالرز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے. جس طرح پیر صاحب بتا رہے ہیں کالرز کا سلسلہ چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کالز پروگرام میں شامل کر سکیں. بہرحال بات کرتے ہیں جی، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ سر میں محمد جہانگیر صاحب کباب سے بات کر رہا ہوں. جی جہانگیر صاحب فرمائیے. سر میری بیگم کو مسئلہ ہے، رضیہ نام ہے اس کا، ماں کا نام آمنہ ہے جی. اچھا جی. اس کے گلے میں ہے نا، وہ کہتی ہے مجھے گلے میں جو ہے نا ایسے جیسے کچھ اٹکی ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے گلے میں. گلے میں کیا ہوتا ہے؟ گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوتی ہے ایسے نا، جیسے اچھا. رسولیاں ہو رہے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی. تو آپ لوگوں نے وہ چیک نہیں کروایا ڈاکٹر سے یا کسی سے مشورہ؟ ٹیسٹ کروایا، انہوں نے کوئی غلطیاں بتائی ہیں، کہتے ہیں کوئی مل جائے کوئی یعنی کہ. جی 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 جی. اچھا جی، اس کا نام رضیہ ہے، ماں کا نام ہے آمنہ بیوی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا میرے محترم بھائی. جب آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں اور جب آپ کو بتایا گیا ہے کہ کچھ ہے ان کے گلے میں جو بھی آپ بتا رہے ہیں ٹونسلز ہاں جی، تو ان کا آپریشن ہوتا ہے. یہ میڈیسن کھائیں اور ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیں. یہ گلے کے ٹونسلز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر یہ چاہتے ہیں تو یہاں سے پکڑ کے میرے بھائی تو سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے نا دب کر دیا کریں. لیکن یہ ڈاکٹر کا علاج ہے، ٹونسلز بڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ خود سے بتا بھی رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے تو پھر پہلا سٹیپ آپ کا وہ ہونا چاہیے. وظائف بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. برکت کے لیے، صحت یابی کے لیے کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہیں. ہم سے بے شک پوچھ کے پڑھ لیں یا نماز میں پابندی. تو نماز پڑھنے کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھیں، وہ اسی گلے سے نکلے گا. ٹھیک ماشاء اللہ. کثرت سے درود شریف پڑھیں انشاءاللہ درود کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے گا. وہ جو برکت سے جب انشاءاللہ لفظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادا ہوں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے. تو آپ ایک تو ٹریٹمنٹ کی طرف ضرور جائیں ٹونسلز کے حوالے سے، دوسرا ساتھ ساتھ میں یہ کریں جو پیچھے آپ نے ایسے لگتے ہیں نا کہ یہاں فری ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ممکن ہے، آج کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شارٹ کٹ. تو پھر ویسے ہماری دنیا ڈاکٹروں سے دوسرا کرونا نے بھی ڈرا دیا ہے. اللہ مہربانی کرے جی. کالر ہے جی، نیکسٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیے. میرا نام نویتا ہے. اچھا جی، کیا مسئلہ ہے آپ کا بتائیں. میرا بیٹا ہے جی 15 سال ہو گیا اس کی ایج، اور وہ پڑھائی میں بالکل پڑھتا نہیں ہے، اس کا دل بھی نہیں لگتا. ابھی تک وہ 6 کلاس میں ہے. کیا نام ہے اس کا؟ عثمان فاروق. اچھا 6 کلاس میں ہے. جی اچھا ٹھیک اس ہے. کا پوچھنا میں نے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ؟ نہیں بس اسی کا پوچھنا وہ بتا دیں. اچھا جی چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے بیٹے کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے. 15 سال کی عمر ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اس کا، تو اس کے لیے کچھ انشاءاللہ پیر صاحب قبلہ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ رہنمائی فرمائیے. میری بہن کے لیے مشورہ یہ ہے کہ رات کو جب بیٹا سونے لگے تو سورہ انشراح 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے سینے پہ پھونک مارا کریں. بیٹے کو کہیں وہ خود پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یا قویو یا حفیظو، یہ آپ کا بیٹا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ العزیز پڑھائی میں اس کا جو ہے وہ دل بھی لگے گا اور انشاءاللہ سینہ بھی کھل جائے گا اس کا پڑھائی کے لیے، اور انشاءاللہ وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب. جواب سن لیا آپ نے میری بہن، آپ کو شاہ صاحب نے بتا دیا ہے. یہ کچھ وظائف ہیں وہ کیجیے آپ اپنے بیٹے کے لیے، انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے. نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں ان کو. السلام علیکم. چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے اور کالر تھی غالباً لاہور سے، کوئی ہماری بہن تھیں.
پروگرام کے دوران اگر آپ کی کال مل جائے گی انشاءاللہ تو ہم آپ سے ضرور بات کر لیں گے. اگر کال نہ ملی تو پھر آپ کوشش کر لیجیے گا, کل بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس پہ خط اور واٹس ایپ نمبرز پہ اپنا ریکارڈڈ جو میسیج ہوتا ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس صورتحال میں بھی آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور انشاءاللہ ساتھ میں کر دی جائے گی. مزید ہم آگے دیکھتے ہیں جو ہیں نیکسٹ کالر, ان سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام, میرا نام محمد سلیم ہے. جی سلیم صاحب. جی سر میں نے گاڑی ایک لی ہوئی تھی 86 کی ماڈل کی. ٹھیک ہے. تو سر وہ اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان, نکل بھی نہیں رہی ہے, اور وہ اس میں کام بھی بہت کرا کے میں بہت تھک گیا سر. ایک کام کرواتا ہوں تو وہ دوسرا وہ نکل آتا ہے, دوسرا کام کرواتا ہوں تو دوسرا نکل آتا ہے سر. اچھا, اب ہم کیا کریں اس بارے میں؟ آپ استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے میری قسمت میں یا نہیں, ہے اس کو اچھا کر کے بھیج دو, کیا کرو سر, اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی, چلے ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی آپ پروگرام دیکھیے میرے بھائی, استخارہ پروگرام ہے, اولیکس تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کچھ بتائیں. بہرحال انشاءاللہ اس حوالے سے آپ نے سوال کیا تو جواب دیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جواب پروگرام میں شامل کریں گے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے بھائی نے کال کی تھی اور میں نے ان سے محبتاً جو ہے وہ ایک جملہ ان کے لیے کہا تھا, آپ دل پہ مت لگائیے گا. اصل میں ظاہر ہے کچھ چیزیں اکثر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہر چیز استخارے کے لیے یا پروگرام کے لیے نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں خود سے انسان ان کو مینیج کر بھی لیتا ہے. بہرحال آپ نے چونکہ کال کی, پریشانی ہے یا پھر آپ سوال اپنا اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہے تو میرے لیے کچھ بتایا جائے کہ میرے معاملات کیسے حل ہوں گے, تو بہرحال شاہ صاحب ہی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا آپ کی جو گاڑی کا مسئلہ ہے. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطانی صاحب نے جو آپ سے حضرت طبع کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا وہ محبت تھی آپ سے میرے بھائی. اور رہی بات اصل میں سلطانی صاحب یہ ہمارے ناظرین کی اپنائیت ہے استخارہ ٹیم کے ساتھ کہ وہ اپنی ہر پریشانی کو ذکر کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ, چاہے وہ میڈیکلی ہو یا کوئی دنیاوی اعتبار سے ہو. میرے بھائی ظاہر آپ پریشان ہیں اور گاڑی کے حوالے سے پریشان ہیں, اور یہ واقعی جب ایک کام کروائیں دوسرا نکل آئے تو پہلا مشورہ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اسے سیل آؤٹ کر دیں اور کسی نیو ماڈل کی گاڑی لیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت رزق کے حوالے سے عطا فرمائی ہے. سیل ہی اصل میں نہیں ہو رہی نا ان کی, مسئلہ تو یہ ہے. اچھا, اس کے لیے میں وظیفہ آپ کو کر دیتا ہوں. جتنی باتیں اب تک کی ہیں وہ آپ سے حضرت طبع کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کی صدقے اس سے بھی خیر برآمد فرمائے. آمین. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا رزاقو یہ لا تعداد پڑھنا شروع کر دیں اور دعا یہ کریں کہ یہ گاڑی اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس بھائی کے پاس جائے جس کے حق میں بہتر ہو اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک آدمی کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ بہت بہتر ہوتی ہے اور میرا رب بہتر جانتا ہے. تو آپ نے یہ نیت رکھنی ہے اور اس نیت سے جب اسے سیل کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ سیل ہو جائے گی. یہ نیت نہ ہو کہ میرے گلے سے نکلے اور کسی اور کے گلے جائے. یہ نیت جب رکھیں گے کہ یا اللہ یہ میرے حق میں اگر بہتر نہیں ہے تو جس کے حق میں بہتر ہے وہ آئے اور اسے لے جائے. تو انشاءاللہ یہ یا رزاقو یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی گاڑی سیل آؤٹ ہو جائے گی. آمین جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. کالر ہے نیکسٹ, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں آپ, مہربانی آپ کی. جی بتائیے کیا سوال ہے. میں نے پوچھنا, میری نا مما کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. کس کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ میری مما کی. اچھا جی, کیا نام ہے والدہ کا آپ کی؟ صفیہ. کیا مسئلہ ہے ان کو؟ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ان کے ایک سائڈ میں درد رہتی ہے, بازو میں ایک سائڈ میں پوری. دل کا مسئلہ ہے. اچھا, دل کا مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیا ان کی عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر کتنی؟ 50 سال. اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا چلے ہم انشاءاللہ میری بہن رہنمائی کرتے ہیں. سوال آپ نے جو اپنی والدہ کے لیے کیا ہے, بازو کی درد جو ایک سائڈ کی,
وہ ظاہر ہے اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ دل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور مسئلہ ایسا ہوتا ہے دل والوں کے لیے، مطلب جو جن کو بیماری ہوتی ہے. تو بہرحال رہی بات آپ کی والدہ کے حوالے سے، تو جو مسئلہ ہے اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ پہلا ٹریٹمنٹ تو آپ کو لیے میڈیکلی ہے، روحانی طور پہ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کچھ رہنمائی ضرور کریں گے، وہ بھی آپ ساتھ میں سن لیں میری بہن. ایک بیٹا آیت ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. آپ نے اس کو 109 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہر نماز کے بعد ہے، اور اس کے بعد پانی دم کر کے اپنی والدہ کو پلا دیا کریں. یہ آپ ہر نماز کے بعد 109 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے، پانی دم کر کے پلائیں گے، انشاءاللہ آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. پانی دم کر کے جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بتایا ہے آپ پلائیں، ساتھ میں ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھیں. اللہ کریم آپ کی والدہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. نیکسٹ کالر ہم کرتے ہیں شامل پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ میں اپنے نا بھائی کے لیے پوچھنا، اس کے لیے اس کے نا ایک بیٹی ہے 7 سال کی، اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ بچہ نہیں ہوا، تو وہ اس کے لیے کوئی نام اس کا عثمان، اور میری امی کا نام ہے افشاں، تو اس کے لیے کوئی پڑھائی بتائیں جس سے نا اللہ تعالیٰ دوبارہ میں ان کو. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو وہ ان کا نام کیا ہے آپ کی جو وہ بھائی کی؟ بھابھی کا اور بھائی کا نام ہے عثمان. ٹھیک ٹھیک ہے. اور امی کا نام ہے افشاں. جی بہتر ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ہم جواب بھی دیتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا دعا گو بھی رہیں گے. اللہ کریم نے جو ہے وہ رحمت سے نوازا ہوا ہے، بیٹی ہے ایک ماشاءاللہ، اور آگے اولاد کے لیے مزید جو ہے وہ سوال کر رہی ہیں. 7 سال کی غالباً آپ نے بتایا وہ بچی ہے، اس کے بعد ابھی تک آگے اولاد نہیں ہے، تو کچھ رہنمائی قبلہ شاہ صاحب فرمائیے. سب سے پہلے تو یہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ محمد دونوں میاں بیوی پڑھنا شروع کر دیں. اگر ظہر کی نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو جس نماز کے بعد یہ آسانی سمجھیں، فجر کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ محمد یہ دونوں میاں بیوی پڑھیں 1 مرتبہ روزانہ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اس کے علاوہ ایک منت مانیں کہ اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے اور اولاد نرینہ یعنی بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو اس کا نام محمد رکھیں گے، اور ساتھ میں میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء کے میلاد کی محفل سجائیں گے. یہ 2 چیزیں آپ منت کے طور پہ مان لیں. مجھے امید واثق ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا. کچھ عرصہ یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد پھر بتائیے گا، یعنی 2-3 ماہ کے بعد، وگرنہ خط بھیجیے گا. کچھ تعویذات بھی ہم یہاں سے بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائے گا اور اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. جواب آپ کو پہنچا دیا ہے جی، قبلہ شاہ صاحب نے بتا دیا ہے. باقی انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اللہ کریم ان کو جلد اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. نیکسٹ ہیں کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی وہ نا میری عمر 25 سال ہے. اچھا جی. اور میرا بی پی بہت تیز رہتا ہے. آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے؟ اچھا ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ یا تعویذ وغیرہ بتا دیں تو بڑی مہربانی. اچھا جی میری بہن، کیا اور دعا کیجیے کہ مجھے جاب بھی مل جائے. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں ان میریڈ ہوں. 25 سال. 25 سال آپ کی عمر ہے، اور جاب کا بھی مسئلہ ہے، اور بلڈ پریشر کا آپ نے بتایا ہے. تو کب سے ہے یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ یہ 1.5 سال ہو گیا ہے. میڈیسن نہیں میں لے رہی نا. اچھا نہیں لیتی آپ میڈیسن؟ جی ٹھیک ٹھیک. اچھا چلے ٹھیک ہے جی ضرور بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال آپ نے کیا ہے، اور میڈیسن آپ نے کہا کہ آپ نہیں لے رہی ہیں، لیکن بلڈ پریشر کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا اکثر جو ہے وہ پیشنٹس کو ہو جاتا ہے. تو وقت پہ اگر کنٹرول کر لیا جائے، ساتھ ساتھ میں چیزیں ساتھ ساتھ دیکھ لی جائیں، تو کچھ روحانی طور پر اگر ہو سکتا ہے بہن کے لیے تو وہ دیکھیں عمر بہت کم ہے میرا بیٹا آپ کی، تو آپ تھوڑا سا ایک تو اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، اور تھوڑا سا واک وغیرہ اگر ٹائم مل جائے گھر میں ہی تو واک وغیرہ کر لیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ درود خضری ہے، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کریں. یہ اس انشاءاللہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو ٹھیک کرے گا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. درود خضری ہے، اس کو 11 مرتبہ جب نماز پڑھیں تو آپ ساتھ پڑھ لیا کریں.
اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیا کریں یا پانی دم کر کے پی لیا کریں، آپ کا بی پی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے میری بہن، آپ ایک تو تھوڑا سا یہ توجہ کے ساتھ کریں، اور دوسرا ڈائٹ پہ بھی یقیناً آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور جس طرح آپ کی عمر آپ نے بتائی ہے، اللہ کریم آپ کو صحت دے، ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ، اور جاب کے لیے بھی جلد آپ کا کوئی نہ کوئی اسباب بنیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، کالر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا نام ارم بات کر رہی ہوں، تو میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد طیب اس کا نام ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ والدہ کا نام؟ جی بتائیے۔ ہاں جی، محمد طیب کا نام ہے، والدہ کا نام روبینہ ہے۔ اچھا جی۔ اس کا نا کسی رشتہ نہیں ہو رہا، تو ذرا بتا سکتے ہیں کہ بندش وغیرہ تو نہیں؟ اچھا، یا کب تک ہوگا؟ کیا ایج کیا بھائی کی؟ بھائی کی ہے 27۔ 27 جی۔ اچھا ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ میری بہن آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ سوال آپ نے اپنے بھائی کے رشتے کے لیے کیا ہے، اور بہنیں بھی یقیناً بھائیوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو رہی بات آپ کے سوال کی، تو شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ میری بہن، آپ اپنے بھائی سے کہیں اللہ رب العزت کے 2 اسماء گرامی ہیں، یا سمیع یا مجیب، یہ روزانہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا سمیع یا مجیب یہ پڑھیں، اور والدہ اگر حیات ہیں تو فجر کی نماز کے بعد یا سمیع یا مجیبوں کی ایک تسبیح یعنی 111 مرتبہ وہ بھی پڑھ لیں والدہ، اور پھر دعا کریں۔ والدہ کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ عمل انہوں نے کرنا ہے، اور بھائی نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے بہتر اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ کالر ہے جی نیکسٹ، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام ماہم ہے، چکوال سے بات کر رہی ہیں جی، میں نے اپنے ماموں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ماموں کا نام؟ ان کا نام آصف ظفر۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ان کی والدہ کا نام انور بیگم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، اور ان کی شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک۔ اچھا جی، چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میری بہن۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو ان کے حق میں بہتر ہے پروردگار ان کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال کرے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ ان کے ماموں جان کے لیے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا بیٹا انہیں کہیں کہ نماز ذرا پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کو پڑھ کے اول آخر دروشی پڑھیں، اور اپنے ہاتھوں پہ اس طرح دم کر کے پھونک مار کے اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیا کریں، یا پانی دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے گا۔ آمین 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 جی انشاءاللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے، اللہ کریم ان کو صحت دے انشاءاللہ۔ وظائف آپ کو بتا دیے ہیں، یہ پڑھ کے آپ ان کو دم کریں، ان کو پھونک ماریں، انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ان کی ایج 25 ایئر۔ اچھا جی۔ اور ان کی مسئلہ ہے، میرڈ لڑکی ہے ایک، ان کے پیچھے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف اسی سے شادی کروانی ہے، اچھی بھی نہیں ہے، کریکٹر ایسا کافی زیادہ، تو بہت زیادہ سمجھایا بابا جان نے، امی جان نے، لیکن وہ نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے اپیل کرنا ہے۔ امی بہت زیادہ پریشان ہے میری۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ عثمان خان۔ والدہ کا؟ ساجدہ پروین۔ وہ جو لڑکی جن کی طرف یہ چاہت کر رہے ہیں وہ تو میرڈ ہے نا؟ جی 2 ٹائم میرڈ بھی ہے، اور کریکٹر ایسے اچھی نہیں ہے، جس سے بھی پوچھا ہے اس نے یہی کہا کہ بہتر ہوگا اگر آپ نہ کریں تو۔ اچھا میری بہن، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، آپ جواب سن لیجیے گا اپنا، شاہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں، ہر ایک چیز پر جب انسان پردے ڈالتا ہے تو یقیناً پروردگار کی جانب سے اپنے معاملات بھی انسان کے بہت ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک رہا آپ کے بھائی کا سوال، تو انشاءاللہ آپ کو شاہ صاحب کچھ بتائیں گے ضرور۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے
پردہ پوشی کرنی چاہیے. جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے, اور قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. اسے معاشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما لیتا ہے. اس بیٹی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں, اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے, اور آپ کے بھائی کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. شرعی طور پہ جو رشتے جائز ہیں, حلال ہیں, ان کی طرف ہی مائل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کی ظاہر ہے ہمیں جو ہے وہ حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کرے اسے بات سمجھ آ جائے. آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں, آپ بہن ہیں, اور سورہ یاسین میں جب سلام قولا من رب رحیم آئے تو اس کی 7 مرتبہ تکرار کریں. آپ یہ عمل کریں, روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. جب لفظ سلام قولا من رب رحیم یہ آیت آئے گی تو آپ نے اسے 7 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے, اور اسے پانی پہ دم کر کے بھائی کو وہ پانی پلائیں. اور جب رات کو سویا ہوا ہو تو والدہ سے کہیں اس کے سینے پہ جا کے پھونک ماریں, یا قویو یا حفیظو یا علیمو. یہ 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں, اور پڑھ کے اپنے بیٹے کے سینے پہ آپ کی والدہ پھونک ماریں گی. انشاءاللہ العزیز اس کا دل جو ہے وہاں سے ہٹ جائے گا اور اپنے والدین کا فرما بردار ہو جائے گا. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. آج کے پروگرام کے لاسٹ کالر شامل کرتے ہیں, پھر دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے گا. شبیر احمد گل کر رہا جی سائی وال تو. میرے بچے 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਰਹਿੰਦੀ. ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਦੇਣ. اچھا ٹھیک ٹھیک. ہاں جی چلے انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اگر کچھ مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن آ بھی جاتی ہے تو یہ ایک رب کی جانب سے امتحان ہے. آپ پریشان نہیں ہوں, آپ کے بچے اچھے ہیں, نیک ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم ان کو مزید جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے. پھر سب کچھ جواب بھی دے دیجیے. اصل میں بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب بندہ دین کی طرف نکلتا ہے تو پھر یہ پریشانیاں اور مصائب و علام تو آتے ہیں. تو انسان کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے, اور یہی ایک وقت ہوتا ہے کہ استقامت, یہ دین داروں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں, دنیا داروں کے لیے رکاوٹیں نہیں ہیں. تو اس لیے آپ اس طرح کریں کہ صبح روزانہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ 3 مرتبہ پڑھا کریں, اور پڑھ کر پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کر لیا کریں, اور سارے بچوں کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور فرما دے گا انشاءاللہ. جی ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح قبلہ پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل ملاقات انشاءاللہ آپ سے پروگرام کے استخارہ میں ہوگی انشاءاللہ. مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے. جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے یا ہماری دعا میں شامل ہیں, سب کے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جو ماں باپ اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. پروردگار عالم پوری امت کی حفاظت فرما. ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آل رسول, آل بیت اطہار, اصحاب رسول کی ہم سب کو محبت نصیب فرما. پروردگار عالم ہم خطا کار ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما. خاتمہ ایمان بالخیر, وقت نزا ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.